बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सना यूसुफ चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली 17 साला खूबसूरत लड़की जो कि फर्स्ट ईयर मेडिकल की तालबा भी थी। सना यूसुफ के कत्ल के बाद जो उसका कातिल है उमर हयात काका, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, अदालत में पेश किया गया और जुडिशल भी कर दिया गया। लेकिन सना यूसुफ का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही दोस्त निकला है, जिनके साथ वो गुज़श्ता 9 माह से राब्ते में थी। सना यूसुफ के अपने ही दोस्त ने उनके घर में उस वक़्त किया जब वो उनको बर्थडे का गिफ्ट देने गए थे। और अब कुछ सीरिया डेटा में चीज़ें निकल के सामने आई हैं कि सना यूसुफ और जो कातिल है कब से राब्ते में थे, क्या इनके दरमियान चैट और कॉल्स वगैरह का जो डेटा सामने आया है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं, ये भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और साथ ही साथ सना यूसुफ की दोस्त ने जो कि उसके साथ वीडियोस बनाती थी और एक रोज़ पहले भी यानी कत्ल से एक रोज़ पहले भी बहुत सी वीडियोस बना रही थी, वो खामोश हैं और उनकी तरफ से कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया कि सना यूसुफ ने क्या उन्हें बताया था कि वाकई ही कोई लड़का या कोई दोस्त तंग कर रहा है या मिलने के लिए होटल तक में बुला रहा है। दोस्तों की पुरइसरार खामोशी पे भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। 28 मई को जब उमर हयात पहुंचता है इस्लामाबाद तो एक बुके जो कि डॉलर्स का बनवाया गया था वो भी सना को देने की कोशिश की जाती है। और साथ ही साथ जो केक कट किया जाना था या जो महंगे गिफ्ट लिए गए थे वो कहाँ से लिए गए थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी किसकी थी, और ये जो कातिल है ये सना से क्या वादे मोहदे किए हुआ था और क्या वाकई ही सना को इसकी असलियत पता चल गई थी जिस वजह से कि वो अवॉइड कर रही थी कि वो इसके साथ एक तो बातचीत करना छोड़ दे, दूसरा बिल्कुल इससे मिलना छोड़ दे। तो इस वक्त उमर हयात जिसे जुडिशल कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें उसने इन्वेस्टिगेशन में बताई हैं वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि उमर हयात की जो स्टेटमेंट सामने आई है, जो बयान रिकॉर्ड किया गया है, उसमें उसने क्या बताया है कि सना यूसुफ के साथ उसका कब से ताल्लुक था, कब से दोनों आपस में बातचीत करते थे, कितनी दफ़ा इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं और अब ऐसा क्या मामला हुआ था जिसकी वजह से सना यूसुफ अवॉइड कर रही थी। तो उमर हयात सना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट भी बनाता था। उसका ये इन्वेस्टिगेशन में बताना है कि वो बड़े अरसे से सना के साथ दोस्ती में था और उसके लिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स का कंटेंट बनाकर वो भी उसके साथ शेयर करता था, उसकी हेल्प करता था, उसको बताता था। और अब जब फेम मिल गया था तो सना यूसुफ उसे इग्नोर करने लगी थी और यही चीज़ कातिल का कहना है कि उसको पसंद नहीं आई। अगर इसकी एफआईआर की हम बात करें जो कि एफआईआर दर्ज की गई है तो एफआईआर में इतने ज़्यादा नकाइस हैं, इतने इब्हाम हैं कि आगे चल के जब अदालती ट्रायल चलेगा तो उस वक़्त ये जो कातिल है इसके बहुत सारे चांसेस ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये बाआसानी इस कत्ल के केस में से निकल जाएगा। ये क्या नकाइस हैं, क्या ऐसी चीज़ें इस एफआईआर में मेंशन की गई हैं कि जिनसे जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट नहीं किए जा सकेंगे और आगे चल के बहुत से मसाइल इस केस में सेम वैसे ही पैदा होंगे जैसे कि वो बहुत सारे मर्डर केसेस हैं जो कि आज तक मुल्ज़मान को सज़ाएं नहीं मिली हैं। तो ये इस्लामाबाद का इलाका है, सेक्टर 13 थाना सुंबल का इलाका है जहाँ पे बड़ी ही बेदर्दी से सना यूसुफ को उस वक़्त कत्ल कर दिया गया जब वो अपने घर में मौजूद थी। उमर हयात काका उस रोज भी सुबह 5 बजे से उनके घर के बाहर मौजूद था जो कि मुसलसल निगरानी कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि सना यूसुफ या तो घर से बाहर आए, वो उससे मुलाकात करे या उसको कत्ल करने का इरादा था क्योंकि वेपन उसके पास मौजूद था जो यही बताता है कि वो इसी इरादे से आया था, यानी एक पूरी प्लानिंग के साथ आया था कि वो उसको नहीं छोड़ेगा। और अब ये भी चीज़ सीरिया डेटा में सामने आ चुकी है कि बहुत से मैसेजेस में भी जो कातिल है उसकी तरफ से ये मैसेज किए गए हैं, वार्निंग दी गई है सना को कि अगर वो उसके साथ धोखा करेगी तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, अगर वो उसकी नहीं हो सकती तो फिर वो किसी और की भी उसे नहीं होने देगा। यानी इस किस्म के मैसेजेस भी सामने आए हैं। कुछ मैसेज में ये भी लिखा हुआ है कि तुम सिर्फ मेरी हो,
کسی اور کی تمہیں نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس وقت پولیس کے پاس ہیں، یہ سارے ایویڈنس، لیکن پولیس نے اس معاملے پہ کیوں زیادہ بات نہیں کی؟ پوری سرار خاموشی، پولیس کی جلدی جلدی پریس کانفرنس کرنا، ملزم ابھی اسلام آباد پولیس تک پہنچا نہیں تھا لیکن اس سے پہلے ہی پولیس کو پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی، کوئی ایویڈنس کلیکٹ نہیں کیے گئے، کوئی بھی چیزیں اس وقت تک فرینزک نہیں کروائی گئی تھی جو ابتدائی فرینزک ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اسلام آباد پولیس نے 20 گھنٹے کے اندر اندر جی ہم نے ملزم کو ٹریس کر لیا، ملزم کو پکڑ لیا ہے۔ ملزم ابھی پنجاب میں تھا، اسلام آباد نہیں پہنچا تھا، لیکن اس سے پہلے آئی جی اسلام آباد نے پریس کانفرنس کی اور اس میں پریس کانفرنس میں بھی بہت سے ابہام تھے، شاید انہیں خود بھی پراپر پتہ نہیں تھا کہ یہ اصل کیس کیا ہے یا جو قاتل ہے اس نے یہ اٹیمپٹ کیوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت ہی جلدی میں یہ پریس کانفرنس کی اور پھر جو اس کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے، ایک طرف سوشل میڈیا کے اوپر یہ بیان دیا گیا والدہ کی طرف سے جو کہ ثنا یوسف کی والدہ ہیں کہ وہ اپنے گھر کے باہر ایک قریبی سٹور ہے وہاں سے صرف لینے کے لیے گئی تھی، تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ لیکن جو ایف آئی آر میں مینشن کیا گیا ہے چونکہ وہ مدعی مقدمہ ہے تو انہوں نے یہ درج کروایا ہے کہ وہ گھر میں موجود تھی جب یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور جو ایف آئی آر میں متن ہے اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ایک لڑکا گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، موبائل مانگتا ہے اور جب آئی فون نہیں دیا جاتا ثنا یوسف کی طرف سے تو اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ متضاد قسم کے دو بیانات ہیں کہ ایک طرف یہ کہنا کہ والدہ باہر گئی تھی، گھر میں موجود نہیں تھی، گھر میں صرف پھپھو جو کہ ثنا کی پھپھو ہیں، لطیفہ شاہ ان کا نام ہے، وہ گھر میں موجود تھی اور وہ بھی دوسرے کمرے میں تھی جب یہ قتل کیا گیا ہے۔ لیکن جو ایف آئی آر کا متن ہے اس میں یہ چیزیں مینشن کروا دینا، اس سے جو ایف آئی آر ہے وہ کافی کمزور اور اس میں نقائص نظر آتے ہیں اور یہ چیزیں تمام وقتی طور پہ ان کو مینشن کر دیا جاتا ہے، لیکن عدالت کے اندر ایک ایک چیز کا پروف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور سب سے بڑا ابہام اس کیس یہ ہے آئی وٹنس کوئی موجود نہیں ہے، کوئی یعنی شاہد موجود نہیں ہے کہ جس نے آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ جو پھپھو ہیں وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ جو ملزم تھا اس نے ماسک لگا رکھا تھا، اور اسی طرح جو والدہ ہیں وہ پہلے یہ سٹیٹمنٹ دے چکی ہیں کہ وہ گھر میں موجود نہیں تھی، اور جو ان کے ہمسائے ہیں یا اہل علاقہ ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو جاتے تو دیکھا لیکن آئی وٹنس کے طور پہ گولی چلاتے ہوئے یا اس گھر کے اندر داخل ہوتے کسی نے نہیں دیکھا۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جو ان کے ہمسائے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ 2-3 منٹ والا معاملہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ لڑکا ہے یعنی یہ جو قاتل ہے یہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور قتل کر کے باہر آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ جو ان کے نیبرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 5:15 ساڑھے 5 بجے کے قریب ثنا یوسف کے گھر سے بہت زیادہ چیخو پکار کی آوازیں آتی رہی، یعنی کہ لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہی جو کہ 15 سے 20 منٹ جاری رہی ہیں۔ انہیں یہ لگا کہ گھر کے اندر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے۔ ان کے نیبر میں جو ساتھ ایک لڑکا اور ایک آدمی رہائش پذیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چھت پہ چلے گئے، چیخو پکار بہت زیادہ تھی، ہم نے سننے کے لیے ہم چھت پہ گئے اور کوشش کی کہ کیا معاملہ ہے، کیا کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مکمل خاموشی ہو گئی، یعنی ثنا یوسف اور یہ جو قاتل ہے آپس میں ان کی کوئی تکرار ہوئی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 10 منٹ خاموشی رہی ہے اور اس کے بعد ان کو گولی چلنے کی آواز آئی ہے۔ تو تقریباً یہ 20-25 منٹ کے درمیان یہ سارا معاملہ ہوا ہے، لیکن اس دوران جو اس گھر میں گراؤنڈ فلور پہ ایک فیملی رہائش پذیر ہے ڈیفینیٹلی ان کو بھی آوازیں گئی ہیں اور انہیں بھی پتا تھا کہ اوپر کوئی اس طریقے سے آدمی گیا ہے اور یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن کسی نے بھی 15 پہ کال نہیں کی، کسی نے پولیس کو نہیں انفارم کیا، اور اسی طرح جو گھر میں موجود پھپھو تھی اگر ان کو بھی یہ ساری آوازیں آ رہی تھی تو پھر انہوں نے اسی وقت باہر آ کے گلی میں شور کیوں نہیں مچایا کہ اوپر اس طرح کوئی آدمی موجود ہے۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جن کو کہ فیملی بھی چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی طرح ثنا یوسف کا قاتل جو عمر حیات کاکا ہے یہ فیصل آباد کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کے جو والد ہیں وہ 16ویں گریڈ کے پولیس آفیسر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ایک ان کا بڑا بھائی تھا جس نے
تقریباً 1.5 سے 2 سال پہلے زہریلی گولیاں کھا کے اپنی زندگی کا خاتمہ صرف اس لیے کر لیا تھا کہ اسے بھی محبت میں ناکامی ہوئی تھی، اور ان کے جو بھائی تھے ان سے بڑے عمر حیات سے، وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہی بتایا جاتا ہے، جو ان کے قریبی لوگ ہیں کہ وہ اسی طرح کی ذہنیت کا مالک تھا جیسا کہ یہ قاتل ہے۔ ثنا یوسف جو کہ میڈیکل کی طالبہ تھی، 29 مئی کو ان کی سالگرہ تھی اور عمر حیات کاکا کے ساتھ طے پایا تھا۔ یہ باقاعدہ جو ایک بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے عمر حیات کاکا کی طرف سے، جو قاتل ہے، جو ملزم ہے، اس کا یہ بتانا ہے کہ 29 مئی کو سالگرہ تھی اور اس سے ایک روز پہلے 28 مئی کو ہی پلان کیا گیا تھا کہ ثنا یوسف کے ساتھ وہ ملاقات کرے گا اسلام آباد میں، اور اس کے لیے اس نے ایک ہوٹل کا روم بھی بک کروایا تھا، اور برتھ ڈے کے لیے اس نے ایک بکے بھی تیار کروایا تھا اسپیشلی، جو کہ ڈالرز اس میں لگوائے گئے تھے، اور یہ بھی اس کا بتانا ہے کہ اس نے ایک رنگ بھی خریدی تھی اور مہنگے تحائف خریدے، اور جب وہ اسلام آباد پہنچتا ہے تو اس نے فارچونر صرف اس لیے لی تھی کہ ثنا یوسف کی برتھ ڈے تھی اور وہ اس کے ساتھ اس نے سیلیبریشن کرنی تھی۔ یہ اس کا بتانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ گاڑی کرائے پہ حاصل کی تھی۔ یہ جو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عمر حیات ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا، کام بھی کوئی نہیں کرتا اور میٹرک پاس بتایا جاتا ہے، لیکن دوسروں کے سامنے جو انفلوئنسرز وغیرہ ہیں یا جو ٹک ٹاکر ہیں انہیں یہ بتاتا تھا کہ یہ بہت ہی لینڈ لارڈ ہے، بڑے امیر گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اور لوگوں کے جہاں پہ بڑے بڑے گھر بن رہے ہوتے تھے، یعنی انڈر کنسٹرکشن بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، تو ان میں جا کے یہ ویڈیوز بنا کے سینڈ کرتا تھا کہ یہ میرا گھر تیار ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں، جو کہ اب ایک چیز کھل کے سامنے آئی کہ جیسے فارچونر ہے یا اور گاڑیاں ہیں، وہ یہ رینٹ پہ لے کے ان میں سفر کرتا تھا یا دوسروں سے جا کے انفلوئنسرز وغیرہ سے ملتا تھا اور انہیں بتاتا تھا کہ یہ میری اپنی ذاتی گاڑیاں ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے، اس نے ثنا یوسف سے شاید یہ اس حوالے سے بھی جھوٹ بولے ہوں کہ میں بہت امیر ہوں اور میرے پاس بہت کچھ ہے، اور جو اس نے یہ گفٹ وغیرہ تیار کروائے تھے مہنگے، یہ بھی اب اس کا بتانا ہے کہ اس نے ادھار پیسے لے کے کروائے تھے اور یہ کرائے کی گاڑی میں وہاں پہ پہنچا تھا۔ اب جب یہ بتاتا ہے کہ میں 29 مئی کو وہاں پہ پہنچ جاتا ہوں، تو میں علل صبح پہنچ گیا تھا اور میں نے کالز کرنی شروع کر دی۔ میں پورا دن کالز کرتا رہا، 700 کے قریب کالز ہیں جو کہ 29 مئی کو کی گئی ہیں عمر حیات کاکا کی طرف سے۔ یعنی یہ شخص جو ہے، یہ علل صبح سے لے کے رات تک مسلسل ثنا یوسف کو وہاں پہ موجود تھا، یہ اسلام آباد میں، اور اسے کالز کرتا رہا۔ اس کے گھر کے باہر بھی یہ تقریباً 8 سے 9 گھنٹے موجود رہا ہے اور اسے کالز کرتا رہا کہ تم میرے ساتھ آؤ، جو پلان کیا تھا، جو ہم نے ملنا تھا، کیک کٹ کرنا تھا۔ تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ثنا کو اس بات کا پتہ چلا ہو کہ روم بک کروایا گیا ہے ہوٹل میں، تو وہ ڈر گئی ہو یا اس نے اوائڈ کیا ہو کہ وہ اس سے نہ ہی ملے، سو اس نے پورا دن اس کا فون جو ہے وہ اس روز ریسیو نہیں کیا، یعنی نوٹ ریسپونڈنگ اس کی، یہ 700 کے قریب کالز ہیں ایک دن میں۔ یعنی یہ واقعی کوئی ذہنی مریض قسم کا شخص ہے، جنونی قسم کا، کہ اگر اس نے کچھ گھنٹے اس کی کالز اٹینڈ نہیں کی تو یہ مسلسل پھر بھی اس کو وہاں پہ موجود رہا، کالز کرتا رہا۔ پھر یہ اس کے گھر کے باہر شام کو گیا، اس نے وہاں پہ کیک کٹ کیا جو اس نے خرید رکھا تھا، اور اس کیک کی ویڈیو بھی کٹ کرتے ہوئے اس نے بنا کے ثنا کو سینڈ کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس نے یہ $1 کا بکے تیار کرا رکھا تھا اور باقی 7 قیمتی تحائف تھے، ان کی بھی ایک ویڈیو بنا کر ثنا کو سینڈ کی گئی تھی کہ یہ تمام چیزیں میں تمہارے لیے لے کے آیا تھا، لیکن تم نے مجھے لفٹ نہیں کروائی اور سارا دن میرا فون اٹینڈ نہیں کیا، جس پہ ثنا کی طرف سے اس کو کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اور اگلے روز ثنا نے پھر اس کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کو بولا کہ وہ بیزی تھی اس روز، کوئی کولیب وغیرہ تھا، وہاں پہ وہ بیزی تھی، اس لیے وہ اس سے نہیں مل سکی، اور اسی چیز پہ ان کی آپس میں 2 دن چیٹ بھی ہوتی رہی، ان کا جھگڑا بھی ہوا ہے، اور جو کال ڈیٹا ریکارڈ سامنے آیا ہے، کئی کالز ہیں کہ اس میں پھر اس کی طرف سے ثنا کو کالز کی گئی تھی جو کہ ریسیوڈ بھی ہیں، جس میں ہو سکتا ہے آپس میں کوئی بات چیت ہوئی ہو اور ثنا نے اس کو ریفیوز کیا ہو کہ یہ اس کے پاس نہ آئے گا، اس کو تحائف وغیرہ نہ دے گا اس طرح، لیکن یہ اس روز بھی میسیجز وغیرہ جو سامنے آئے اس میں فورس کرتا رہا ہے کہ وہ تحائف وغیرہ اس سے لے لے، لیکن ارادہ اس کا کچھ اور بن چکا تھا، کیونکہ وہ اس کو مکمل اس حوالے سے جنونی قسم کا یہ شخص تھا، اس کو منع کر چکی تھی۔ سو اس نے
اسے فورس کیا کہ وہ ایک دفعہ اس سے گفٹ ریسیو کر لے جو اس نے اس کے لیے تیار کروائے ہیں. سو یہ نیکسٹ ڈے پھر یعنی کہ 2 جون کو یہ دوبارہ وہاں پہنچ جاتا ہے, جہاں پہ یہ صبح تقریباً 5:30 سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہنچ گیا تھا. 5:30 سے لے کے یہ شام کے 5 ساڑھے 5 تک وہاں پہ موجود رہتا ہے. قریبی پارک ہے, وہاں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ شخص صبح سے موجود تھا, کبھی گاڑی میں بیٹھ جاتا تھا, کبھی وہاں پہ واک کرتا تھا اور مسلسل یہ فون استعمال کرتا رہا. اور اس روز بھی 2 جون کے روز بھی بہت سی کالز ہیں جو کہ کی گئی ہیں عمر حیات کی طرف سے جب یہ ثنا کے گھر کے باہر موجود تھا, اور میسیجز بھی ہیں. یہ اس کو بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ باہر آئے, اور چونکہ یہ گاڑی وہی فارچونر لے کے گیا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ کے اس کے ساتھ باہر آئے, اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے, جس پہ کہ ثنا یوسف شاید اس کا ارادہ تھا اسے بھانپ گئی تھی, اور وہ مسلسل انکار کرتی رہی کہ میں باہر نہیں آ سکتی ہوں, میرے گھر میں فیملی موجود ہے. سو پھر بھی یہ ویٹ کرتا رہا, لیکن اس نے جب پھر تحائف وغیرہ دینے کے لیے اسے فورس کیا ہے, تو جب اس کی والدہ ثنا کی والدہ جب باہر گئی ہیں تقریباً 5:15 بجے کے قریب, تو تب یہ وہاں پہ گیا ہے, اور گھر کا جو دروازہ ہے ثنا نے خود اوپن کیا تھا, اور یہ اس کو پھر وہ گفٹ دینے کے لیے اوپر والے پورشن میں, جہاں کہ وہ رہائش پذیر ہے, فیملی رینٹ پہ وہ رہتے ہیں, وہاں پہ اوپر والے پورشن میں نیچے کوئی اور فیملی موجود ہے. سو یہ وہاں پہ اس کو گفٹ دینے کے لیے بہانے سے جب گیا ہے, وہاں پہ ان کی پھر تقریباً 15 منٹ کے قریب جو ان کے قریبی ہمسائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چیخو پکار کی آوازیں آتی رہی, یعنی کہ وہاں بہت زیادہ جھگڑا ہوا ہے, جس پہ کہ ثنا نے اس کو پانی لانے کے لیے, یعنی وہ شاید کمرے سے باہر جانا چاہ رہی تھی کہ میں پانی لے کے آتی ہوں, کہ کسی طرح وہ اس کمرے سے چلی جائے, کیونکہ اس نے اس پہ پسٹل تان رکھا تھا. لیکن جب تک پانی لایا جاتا ہے, جو لطیفہ شاہ ہے ثنا کی پھپھو, وہ بتاتی ہیں کہ وہ پانی کا گلاس خود لے کے آئی تھی. جب ثنا نے کہا کہ میں پانی لاتی ہوں, آپ کافی غصے میں ہیں, بیٹھ جائیں, لیکن جیسے ہی وہ پانی لینے گئی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ وہ 2 فائر کی آواز سن کے دوبارہ کمرے کی طرف آتی ہیں, تو عمر حیات کمرے سے نکل کے باہر جا رہا ہوتا ہے, یعنی سیڑھیوں کی طرف, نیچے دروازے کی طرف, اور وہ کمرے میں جاتی ہیں تو ثنا زمین پہ خون میں لت پت گری ہوتی ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی, اب کال ریکارڈ جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس کے مطابق گزشتہ ستمبر 2024 سے مسلسل یہ رابطے میں تھے, سینکڑوں ان کی کالز ہیں, چیٹ ہیں, میسیجز ہیں, اور یہ کافی زیادہ ڈیٹا ہے, CDR ڈیٹا جو کہ سامنے آیا ہے. اور سٹارٹنگ ان کی جو آپس میں کنورسیشن ہے وہ انسٹاگرام سے سٹارٹ ہوتی ہے. انسٹاگرام سے بات چیت شروع ہوئی, جو کہ انسٹاگرام کے بعد ان کی واٹس ایپ کے اوپر شفٹ ہوئی, اور پھر یہ واٹس ایپ کے اوپر دونوں آپس رابطے میں رہے, دوست تھے دونوں آپس میں, یا یہ کنٹینٹ میں ہیلپ کرتا تھا. اس کا یہ پولیس کو بتانا ہے کہ میں کنٹینٹ میں بھی ہیلپ کرتا تھا, میں جو چینل بنا رکھے تھے یا جو سوشل میڈیا ایپ بنا رکھے تھے ثنا یوسف نے, ان کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی میں بہت کچھ کرتا تھا. لیکن اب جب فیم مل گیا تھا, جب زیادہ فالوورز ہو گئے تھے, فین فالوئنگ بڑھ گئی تھی, اور کام زیادہ ملنے لگ گیا تھا, ڈراموں تک کی آفر ہو گئی تھی, اور اب ایک ڈرامے میں بھی ثنا کو کام یعنی کہ ملا تھا, اس کی میٹنگز ہو رہی تھی, تو وہ اس شخص سے اوائڈ کرنے لگی تھی. اس کا کہنا ہے کہ میں نے سالگرہ کے لیے بہت ساری پلاننگ کر رکھی تھی, جو کہ ثنا نے میرے ساتھ پلان بھی کیا کہ بالکل وہ اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرے گی, لیکن میں پورا دن اسلام آباد کی سڑکوں پہ خوار ہوتا رہا, اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کے بعد میں نے دیکھا. اس کا یہ پولیس انویسٹیگیشن میں بتانا ہے کہ میرے سے ملاقات نہیں کی گئی برتھ ڈے کے روز, لیکن اگلے روز ثنا یوسف کی طرف سے کچھ ویڈیوز ایسی لگائی گئی جو کہ دیگر دوستوں کے ساتھ, یعنی ایک سنگر کے ساتھ بھی کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ ثنا کی سامنے آئی تھی, ایک گاڑی کے ساتھ بھی کچھ اس کی ویڈیو اس نے پوسٹ کر رکھی تھی. یہی وہ چیزیں تھی جو اس شخص کو کافی تکلیف گزری, اور اس نے جا کے ثنا کو بروٹلی مرڈر کر دیا ہے. تو عمر حیات کاکا کا یہ ایک باضابطہ بیان ہے جو ریکارڈ کیا گیا تھا, جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. وہ تو یہی کلیم کرتا ہے کہ ثنا کے ساتھ اسے محبت تھی, ثنا نے بھی اسے وعدے معاہدے کر رکھے تھے, لیکن فیم ملا تو وہ میرے سے پیچھے ہٹ رہی تھی, تو اس لیے یہ چیز مجھے برداشت نہیں تھی. تو یہ سارا معاملہ ہے. حالانکہ اسلام آباد ایک ایسا علاقہ ہے, ایک ایسی جگہ ہے جو بہت سیف سمجھی جاتی ہے, لیکن یہ شخص جڑاں والا فیصل آباد سے چلتا ہے, پھر وہاں پہ پہنچتا ہے, ویپن اس کے پاس ہے, اور یہ گھر کے اندر جا کر
مرڈر کر دیتا ہے۔ تو یہ لڑکی جو ہے ہو سکتا ہے کہ ثنا یوسف، باقی تو دیکھیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل معاملات کیا تھے، لیکن نظر یہ آتا ہے جو ان کی سی ڈی آر ڈیٹا سامنے آیا ہے کہ ثنا واقع ہی اس سے رابطے میں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف بات چیت کی حد تک رابطے میں ہو یا اتنا ہی تعلق رکھنا چاہتی ہو بات چیت کی حد تک، لیکن جو عمر حیات ہے یہ ایک جنونی قسم کا شخص ہے جو کہ رنگ بھی اس نے بنوائی، اور اب جو بھی یہ کرائے کی گاڑیاں اور ادھار پیسے لے کے مہنگے مہنگے گفٹ لے کے جا رہا تھا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ اسے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اوائڈ کر رہی تھی۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو اس نے پولیس کو بتائی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ثنا نے پہلے اسے اپنی کاسٹ کچھ اور بتائی تھی، عمر حیات کا یہ کہنا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ جب میں نے پرپوز کیا، جب میں نے رنگ وغیرہ تیار کر لی اور میں نے کہا کہ اب بس وہ شادی جو ہے اس کے لیے تیاری کرے اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، باقاعدہ رشتہ اس کے گھر بھیجا جائے گا، تو اس کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ثنا نے اس کو بعد میں یہ چیز بتائی تھی کہ وہ اسماعیلی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے اور پہلے اس کو کاسٹ کچھ اور بتائی گئی تھی۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ پولیس کو ڈیورنگ انویسٹیگیشن بتائی گئی ہے۔ اب پولیس نے بہت ساری باتوں کو چھپایا ہے، جو ایک جنون معاملہ تھا اسے کلیئر کٹ آ کے نہیں بتایا گیا۔ پریس کانفرنس بھی بہت جلدی میں کی گئی اور اس میں بھی بہت سے ابہام تھے، صرف یہ کہنے کے لیے کہ جی ہم نے 20 گھنٹے میں ایک بلائنڈ مرڈر ٹریس کر لیا ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اسلام آباد جیسا سیف ایک علاقہ جہاں پہ کہتے ہیں کہ جی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، وہاں سے ایک قاتل گھر میں سے قتل کر کے نکلتا ہے اور وہ دوبارہ فیصلہ آباد چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے فیصلہ آباد میں 7-8 جگہیں ہیں جہاں پہ ریڈ کیا ملزم کو پکڑنے کے لیے، لیکن ملزم ہمیں اپنے گھر سے ملا، پسٹل بھی گھر سے ملا، اور جو ثنا کا آئی فون تھا وہ بھی ہمیں گھر سے ملا۔ اب وہ جو فون یہ لے کے گیا تھا، کیا اس نے کوئی اے آئی اس میں یوز کی ہے، ٹیکنالوجی کچھ چیزیں چینج کی ہیں، تصویریں چینج کی، کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ایسی ویڈیو اور تصاویر جو ہیں وہ بھی اس موبائل میں سے ملی ہیں۔ اب وہ تقریباً اس کے پاس 18-20 گھنٹے تھے، کیا اس نے وہ واقعی چیزیں تبدیل کی ہیں، وہ جینون ہیں، کیا معاملات ہیں، ان کا فورنسک کروایا جائے گا تو پھر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس وقت جو عینی شاہد ہے وہ اس کیس کا کوئی موجود نہیں ہے کہ یہ مرڈر کرتے ہوئے اس شخص کو کسی نے دیکھا ہے، اور جو والدہ ہیں ان کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوا، جو ان کے والد ہیں انہوں نے اپنی مدیت میں مقدمہ درج نہیں کروایا ہے۔ یہ بھی ان کے جو نیبرز کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو والد ہیں ثنا کے، وہ ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے اس گھر میں، بلکہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ صرف وہاں پہ رہائش پذیر تھی، اور ابھی 7-8 روز پہلے ان کی پھپھو وہاں پہ ان کو ملنے آئی تھی۔ اور پہلے اس کو ڈکیتی مزاحمت بنایا گیا کہ جی یہ ڈکیتی مزاحمت کے اوپر مرڈر ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کیس کا دوسرا رخ نکل کے سامنے تو آیا ہے، لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے، اس کی جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اس وقت اگر اس کو دیکھا جائے تو نظر نہیں آتا کہ ملزم کو کوئی کڑی سے کڑی سزا ملے گی۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔